अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप आएगा खान को छुड़वाएगा, आजकल ये मंत्रा पाकिस्तान में काफ़ी चल रहा है क्योंकि अमेरिका में सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहने वाले हैं वो उनका क्या ख्याल है इस बारे में, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन दोहरी शहरियत के हवाले से पाकिस्तानियों का बहुत एक रोल है दूसरे मुल्कों में, लेकिन किस तरह का रोल है उस पर कुछ तनकीद भी होती है, कुछ तारीफ़ भी होती है। खान साहब की बहन रुबीना खान की बात से आज पता चला कि जुल्फी बुखारी तो ख़ुद भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह चांसलर के इलेक्शन लड़वाने के लिए जो इल्ज़ाम उन पे लगा है कि उन्होंने पैसा बनाया है, पैसा इकट्ठा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी से और उसका नुकसान किया खान साहब का भी, उनकी रेपुटेशन का भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा और खान को छुड़वाएगा, ये बात बहुत हो रही है। और इसी दौरान जो बरतानिया का द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है उसने कैमला हैरिस को सपोर्ट किया है जो ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं। तो देखना ये है कि पाकिस्तानी जो है वो क्या ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी मुखालफत। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो दोहरी शहरियत के अमरीकी पाकिस्तानी हैं वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि वो अमेरिका के सदर बन गए तो वो खान साहब को जेल से निकालेंगे। तो इस पर हम हमारी आज की स्टोरी टॉप स्टोरी इसी बारे में, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे जो 25 जजेस की तादाद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर कायमा कमेटी ने बिल पास कर दिया है। हमें ज्वाइन किया है सियासतदान भी हैं और बहुत सीनियर लॉयर भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब जो MNA है, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वकला तहरीक में भी उनका बहुत अहम रोल रहा है। लतीफ़ खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? आपने, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ है, मेरी आवाज़ अजीब सी हो रही है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आपने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। आपने कहा ट्रंप आएगा खान को छुड़वाएगा, जिस पे वो साजिद तारड़ हैं अमेरिका में, वो कहते हैं मैं ट्रंप का दोस्त हूँ। और वो क्या कहते हैं ट्रंप के बारे में, हमारा कोई फूफी, सुन लें आप खुद ही सुन लें वो फूफी का लड़का किसको कह रहे हैं। किस तरीके से एक फॉरेन कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरी सॉवरेन कंट्री के जुडिशियल सिस्टम के अंदर प्रोवोक करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। डोनाल्ड ट्रंप कौन सा फूफी का लड़का था, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। तो खोसा साहब वो तो कह रहे कि ट्रंप कौन सा हमारी फूफी का बेटा है जो वो खान को छुड़वाएगा। तो आप अभी भी समझते हैं कि ट्रंप आएगा खान को छुड़वाएगा? देखें, साजिद तारड़ कोई ऐसे वो जितने प्रोमिनेंट हैं वो मैं जानता हूँ, उनके मेरा शागिर्द हैं माशाल्लाह हसन भोन साहब, जो दूसरी इस वक्त माशाल्लाह आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ बहुत ही करीबी उनका ताल्लुक़ है और उनके साथ उनकी दोस्ती के नाता से वो बिल्कुल अपना हक रखते हैं, जो मर्ज़ी कहें। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। देखें, अगर हम, बदकिस्मती है कि हमने हेनरी किसिंगर के कहने पर जो है, और जब हेनरी किसिंगर ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि आप एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दें वगरना हम आपको इबरत का निशान बनाएंगे, वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। और हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने माशाल्लाह अदालती कत्ल उनको करवा दिया और 45 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात का एतराफ़ किया कि वो उनका जो है मिस ट्रायल हुआ और उनको गलत जो है काजी फैज़ ने किया। और इसी तरह अगर डोनाल्ड लू को देखें तो डोनाल्ड लू ने जो कहा था कि अगर इमरान खान को जो है चलता करेंगे आप तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा वगरना इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरा देखें कि जब इमरान खान की ही प्रीमियरशिप में जब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ भी होते हैं, DGISI भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें भी ये एतराफ़ किया गया, माना गया कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और ये डिमॉश किया जाए। और फिर इसी तरह देखें कि उसके बाद जब चलता अच्छा, किया मैं इमरान खान साहब को एक सवाल करना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं आपको कता कलामी कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो इंटरफेरेंस थी तो अब जो आप कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप आएगा और खान को जेल में से छुड़वाएगा, तो वो इंटरफेरेंस नहीं होगी? नहीं, देखिए सर यार, बात ये है कि इमरान इज़ अ हार्ट थ्रॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जाहिर है कि चूँकि देखें
ڈونلڈ ٹرمپ میں اور کاملا ہارس یا جو بائیڈن یا ان کی پارٹیز کا اختلاف کیا ہے؟ وہ ایکسپینشنزم میں بلیو کرتی ہیں، نیٹو میں بلیو کرتی ہیں، وہ جو ہے ہر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وہ کرتی ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ وہ نیشنلسٹ ہے، وہ اپنے امریکہ فرسٹ کو کرتا ہے، وہ جو ہے نیٹو کے بھی خلاف ہے، وہ جو ہے باہر کی انٹرفیئرنس کے خلاف ہے. اس نے صاف کہا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں دنیا میں جنگ بند کروا دوں گا جہاں جہاں بھی ہے، میں اپنی اگر وہ ایفرٹ کر کے. امریکہ جبکہ فرسٹ جو کرتا ہے بائیڈن نے اس تو کو پھر تو جلا دی ہمیں ہے، بالکل ہی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو وہ عوام بھی غم و غصہ اور غیظ و غضب کی پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 90% عوام کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے عوام کی بات کی ہے. علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام ہی نکلیں گے اسے جو ہے کہ مخلصی دلائے گی. ٹھیک ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نکلے تو واپس نہیں آئیں گے، ہمارے جنازے تیار رکھیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ 4 لاکھ لوگ نکالیں گے. آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب 4 لاکھ لوگ نکال لیں گے پنجاب میں سے؟ دیکھیں، ہمیں اپنے آئینی حقوق میسر آتے ہیں، عوام کو جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق ان کو واپس ملتے ہیں. تو آپ 4 لاکھ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کروڑوں اسی طرح نکلیں گے جس طرح بنگلہ دیش میں نکلے ہیں. اچھا لیکن یہ بتائیں خوشی صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ہم جو باتیں ہو رہی ہیں مفاہمت کی، بشرا بی بی کی بھی رہائی ہو گئی ہے، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی بھی رہائی ہو گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو جسچرز آئے ہیں؟ آپ ان پازیٹیو جسچرز کو چاہتے ہیں کہ وہ نہ رہیں، یا آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ابھی تک کنفرنٹیشنل ہیں آپ؟ دیکھیں، کنفرنٹیشنلسٹ تو ہمیں دیوار کے ساتھ صرف لگایا نہیں گیا، دیوار کے اندر چن دیا گیا ہے. اب بدقسمتی ہے اب تو نکال دیا دیوار میں سے، اب تو نکال دیا. دیکھیں 26ویں اگر ترمیم اس بے حیائی اور ڈھٹائی سے کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا لیں، ہمارے سینیٹرز کو اٹھا لیں، ہمارے ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ جو اگر دیکھیں تو آپ مینگل صاحب کو دیکھیں، وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو، جس طریقے سے ان کے ساتھ حشر ہوا. مولانا صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کے اٹھا لیا، اگر ان کا نہ ہوتا تو وہ بھی. یہاں تو ہمارے جو ہے جس طرح فارم 47 سے جو ہے ہمارے اوور ٹرن کیا گیا نتائج کو. 17 نشستیں جیتنے والا وزیر اعظم ہے، 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے. جی. اچھا، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا، وہ آپ کے اتحادی بھی ہیں، آپ کے لوگ جب مذاکرات کر رہے تھے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے باجماعت. تو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کیا فرمایا ان کے بارے میں، اور اس پہ تھوڑا اپنا تبصرہ دے دیں. مولانا فضل الرحمان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات پھر بھی جاتا ہے. یہ اس کا آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہوتی رہا ہے. ابھی جو ہے کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے تو میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا. آخر میں پھر اسی منہ سے ووٹ دے دیا. تو میں پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑے. تو گنڈا پور صاحب تو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب لالچ کر رہے ہیں، اور آپ تعریف کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ کتنے گروپس ہیں؟ نہیں کوئی گروپ نہیں یار بھائی، کوئی گروپ نہیں ہے. ان کی غلط فہمیاں نکل جانی چاہیے. ایک ہی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ عمران خان ہے. کمیونیکیشن گیپ یقیناً ہے، کیونکہ ان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی جاتی ہے، اور جب ملاقات ہماری ہوتی بھی ہے وکلاء کی بھی، تو فرشتے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، سر کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے عدالت عالیہ جو ہے اسلام آباد میں بھی اس چیز کی نالش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، آپ ایکٹ میں تو نہیں ہے، رول آپ نے بنا دیا، تو رول ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی میں نہیں بنایا جا سکتا. تو وہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں نہ تو کوئی قانون کو مان رہا ہے، نہ کوئی آئین کو مان رہا ہے. اور جو کچھ گنڈا پور نے کہا ہے، دیکھیں مولانا صاحب کا کیا سٹانس تھا. مولانا صاحب کا سٹانس تھا کہ یہ جعلی پارلیمان ہے. یہ جو ہے ہم بھی کہتے ہیں فارم 47 کی جو ہے یہ پیداوار ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ جیل میں ہے، اور 17 سیٹیں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. تو ہمارا موقف اس بات پر جو ہے متفق تھا
پھر ہمیں تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم آج بھی 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے، کیونکہ اس پارلیمان کو اختیار نہیں تھا، کیونکہ یہ عوام کی ترجمان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے عملی طور پہ تو مانا، آپ کمیٹی کے ممبر بھی بنے جس نے فیصلہ کیا نئے چیف جسٹس کا، اب آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، پھر نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حلف اٹھانے کی تقریب میں بھی آپ کے چیف منسٹر وہاں موجود تھے، تو عملی طور پہ تو آپ نے مان لیا ہے، پھر عوام کو کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ میں اکسانا نہیں کہہ سکتا، لیکن غصہ کیوں دلا رہے ہیں عوام کو جب آپ عملی طور پہ یہ چیزیں مان چکے ہیں؟ نہیں عالم دیکھیں، چیف منسٹر کا جانا جو ہے حلف میں ایک آئینی تقاضے کی یا ریاستی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا، وہ کوئی ایز صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف KPK کے طور پر نہیں گیا، معاف کیجئے گا۔ سو ان کو ذرا بائیفرکیٹ کر لیں۔ ہم نے جب پہلے بائیکاٹ کیا تھا، اسمبلیوں سے باہر چلے گئے تھے، تو راجہ ریاض کو انہوں نے بنا کر اور وہ تباہی پھیری تھی، آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، قوم بھی بھگت رہی ہے، ہماری پارٹی بھی بھگت رہی ہے، اور یہ ملک بھی بھگت رہا ہے۔ سو دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے، تو عدالت کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے۔ یہ اب ہم نے جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی بنائی ہے کہ ہم کوئی ان کو جو ہے اسپیس نہیں دیں گے، اوپن اسپیس نہیں دیں گے، اور ہم ہر جگہ پر عوام کی ترجمانی کریں گے، عوام کی آواز اٹھائیں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کے رحم و کرم پر، جنہوں نے دھرتی ماں کو لوٹ کر جو ہے اب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں۔ خان صاحب کی بہن روبینہ خان نے ابھی آپ نے سنا، وہ فرما رہی تھیں کہ چانسلر کا جو آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن خان کو نہیں لڑوانا چاہیے تھا، غلطی کی ہے اور جان بوجھ کے کی ہے زلفی بخاری نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب بات ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے خان کی ریپوٹیشن کو داؤ پہ لگا دیا جائے؟ روبینہ خان نے جو بات کی ہے درست کی ہے؟ دیکھیں، وہ ان کا ذاتی ہو سکتا ہے ان کا خیال، یا ایز اے کانسیکوینس جو بعد کے ایونٹس ہوئے ہیں، لیکن میں موجود تھا جب یہ فارم ان کو آیا، اور جیل میں فارم یہ ادھر سے ہی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی آیا تھا، اور جیل اتھارٹیز جو ہے اس کو جو ہے وہ دینے سے انکاری تھیں۔ ہم نے درخواست دی باقاعدہ جج صاحب کو کہ جناب یہ نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا جی فارن منسٹری کی اس میں سینکشن ہوگی۔ او بھائی، ایک پریزنر کو ایک خط آیا ہے، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ تو پھر عدالت کے حکم پر ہمیں وہ فارم ملا، اور پھر فارم جو ہے بھر کے عمران خان صاحب نے بھیجا، اور وہ ہاٹ فیورٹ تھے۔ یہ تو حکومت پاکستان بدقسمتی سے جو پاکستان کی دشمن میں سمجھتا ہوں دشمنی میں کر رہی ہے، عمران خان کی دشمنی میں اس حد تک اندھی ہو چکی ہے یہ حکومت کہ انہوں نے پوری وشس قسم کی کیمپین چلائی کہ جی یہ سزا یافتہ ہے اور یہ کیسے جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، حالانکہ عمران خان جیت کر پاکستان کی فتح ہوتی۔ آج تک 1992 کا کپ اگر عمران خان نے جیتا ہے ورلڈ کپ، تو وہ پاکستان کو ایک عظمت ملی ہے۔ اگر عمران خان آپ سمجھتے ہیں کہ روبینہ خان کی بات درست نہیں ہے، زلفی بخاری نے جو کیا وہ درست تھا؟ دیکھیں، میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتا، نہ مجھے پتا ہے کہ زلفی بخاری نے پیسے لیے ہیں یا فنڈز ایکیومولیٹ کیے، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے یہ۔ سو میں اس کنٹروورسی سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کا لڑنا کوئی زلفی بخاری کی مرہون نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔ جیل میں موجود تھا، انہوں نے فارم بھر کے بھیجا ہے، اور فارم ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے آیا تھا۔ سو اس میں زلفی بخاری کا اگر اس نے بعد میں ایک کیمپین چلانے کے لیے کوئی پیسے لیے ہیں تو مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ ان کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سو ان کی زیادہ علم ہوگا اس چیز کا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، ابھی ججز کی تعداد 25 کرنے کا قائمہ کمیٹی نے اپروول دے دی ہے، تو اور لیکن کامران مرتضیٰ صاحب جو JUI سے جن کا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی پسند کے ججز لانا چاہتی ہے۔ آپ متفق ہیں JUI کی اس بات سے؟
دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب نے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. اب آپ کہیں گے جی مولانا صاحب کی آپ تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ بات تعریف کرنے کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے. اصول میں یہ مولانا صاحب کی میں بات سے متفق ہوں جو انہوں نے کہا یہ کالا ناگ کے میں نے دانت بھی توڑ دیے اور زہر بھی نکال باہر پھینکا. یہ بالکل درست ہے کہ اگر 56 وہ ترامیم جو مجوزہ جو تجویز کی گئی تھی حکومت کی جانب سے اگر وہ کر دی جاتی تو یہ ملک میں یہ آئینی مارشل لاء لگ جاتا. آئینی مارشل لاء یہ درست کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے انہوں نے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حکومت کیسے یہ اتنا جو ہے اس پہ چرچے کر رہی ہے اور مٹھائیاں بانٹ رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے کہ جی ہم نے 26ویں ترمیم اگر آپ کی بات پہ مان لوں اور مولانا کا رول اتنا اہم تھا اسٹرکچر کیا ہے تو آپ کے کے پی کے چیف منسٹر کو یہ جے یو آئی کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر سیاسی طور پہ آپ اس کو دیکھیں تو؟ نہیں, کسی نے معاف کیجئے گا, کسی نے خراب نہیں کیا ہے, لیکن ہمارا اصولی موقف یہی تھا اگر لالچ نہیں چھوڑتے, اتنے برے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے کہا مولانا ابھی بھی لالچ نہیں چھوڑتے اس عمر میں بھی, یہ الفاظ ہیں ان کے, اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں, یہ الفاظ ہیں, تو یہ تو مفاہمت نہیں رہے گی. ارے دیکھیں ابصار یار, وہ گنڈا پور صاحب کے وہ سیاسی حریف ادھر مخالف ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں گنڈا پور صاحب نے مولانا صاحب کے خلاف, ان کے بھائی ہو گئے, یہ الیکشن لڑتے ہیں, ان کے ذاتی بھی اختلافات ہیں, اس لیے وہ ان کا کہنا سر آنکھوں پر, لیکن پارٹی پالیسی میں یہی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو اس معاملے میں, اور اگر ہم ہڑتال کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں تو ہم مولانا صاحب کو ہم نوا اپنا بنائیں گے, اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کافی حد تک. یہ درست ہے کہ کلیش ان کا مولانا صاحب کا بنیادی طور پر ان دو صوبوں میں پی ٹی آئی ہی کے ساتھ ہے سیاسی اختلاف, لیکن سیاسی اختلاف ایک طرف, مولانا صاحب نے یقیناً زہر نکال کے اس جو ترامیم تھیں وہ زہر نکال کے پھینکا ہے, ورنہ آپ اور ہم اس وقت کھوسا صاحب بڑی آپ نے اچھی سیاسی بات کی. آخری سوال سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کا اور خان صاحب پارٹی کا اور خان صاحب کا, تو بیسٹ کمیونیکیٹر کون ہو سکتا ہے ان حالات میں جب خان صاحب اندر ہے پارٹی باہر ہے, بشرا بی بی یا علیمہ خان؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نومبر میں ہر صورت میں باہر آ رہے ہیں, اور میں اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ ہم کوئی مدد نہیں ان سے چاہتے, نہ ہم امریکہ کی کوئی انٹرفیئرنس چاہتے ہیں اپنے ملک میں, لیکن کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ وہ انٹرفیئر جس طرح سے ڈونلڈ لو کے ذریعے ہوا تھا وہ سٹنگ نکل جائے گی, وہ بیچ میں سے یہ سوئنگ جو ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس ہیں, یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سوئنگ آئے گا اور یہ ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے خان کے خلاف کوئی کیس ایسا نہیں ہے, عدالتی ریلیف ملیں گی خان کو, اور عوامی چونکہ سیلاب ان کے حق میں ہے, اگر جلسے جلوس اور ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں تو قسم لے لو ابصار عالم صاحب کہ ایک دن یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے, ایک دن نہیں نکال سکتی ہے اگر ہمیں یہ اجازت دے دیں. بہت لطیف کھوسا صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور بہت اچھا یوز کیا آپ نے. سوئنگ سٹیٹس میں ٹرمپ آگے جا رہا ہے اور کیملا ہیرس پیچھے ہیں, تو حقیقی آزادی تو پھر اب ہمیں ٹرمپ ہی دلائے گا. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہوا ہمارے ہاٹ ایشو کا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ مری صاحبہ, MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سیکٹری انفارمیشن ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. شازیہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام افسر صاحب. کوئک کویسچن, آپ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کا جو بل ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آئینی بینچ کی سربراہی کس کے پاس جائے گی؟ شکریہ افسر صاحب. ایک تو آپ کے پروگرام میں شرکت اس فورم پہ پہلی مرتبہ ہے, سو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اینڈ اٹس اے لٹل لیٹ بٹ نیور ٹو لیٹ to join program like this one. نہیں, اور آپ کا مطلب درست تو تھے, تھوڑی دیر ہوئی
ابصار صاحب بات یہ ہے کہ جس بل کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور جس کے حوالے سے میں میڈیا پہ بھی خبریں دیکھ رہی ہوں، اس پر ہماری پارٹی کے اندر جو ہے ابھی ڈسکشن ہونی ہے. تو مجھے کیونکہ اس کی ڈیٹیلز پیسج کی نہیں پتا کہ کمیٹی سے یہ کون سی ڈسکشن اس پر ہوئی ہے، کیا موقف اختیار ہماری جانب سے ہوا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے official، سینیٹر جو پارٹی شہادت پالیسی اوان ہے، صاحب تھے، انہوں نے کہا وہ ہے ہو کہ سکتے سپریم ہیں، کورٹ ججز کی وہ کم ہو از کم سکتے ہیں. تعداد 21 ہونی چاہیے، اور سینیٹر وہ انہوں نے کامران اپنا مرتضیٰ نے opinion، کہا ہے کہ جی تعداد بڑھا جی کر میں اپنی آپ کو یہ مرضی کے بیان ججز کر کو رہی ہوں، سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے. جی میں آپ کو بیان کر دوں کہ میرا اس میں جو پارٹی کی جانب سے موقف ہے، اور میں آپ کو آفیشیل بات بتاؤں گی. ظاہری بات ہے کہ میں آئی ایم ناٹ ٹھیک ہے. گوئنگ ٹو آنسر کہ شہادت بھائی نے کیا کہا یا کسی اور آنریبل سینیٹر نے کیا کہا. میں صرف یہ کہہ دوں کہ پارٹی کے ٹھیک. اندر ابھی جو ہمارا لیگل فورم ہے اور جو ہمارا ایک پولیٹیکل فورم ہے، ان دونوں فورمز پہ ہم نے اس بات کو ڈسکس نہیں کیا اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو حتمی فیصلہ جب تک نہیں ہوگا تب اچھا، تک پارٹی پالیسی آپ سے میں ڈسکس نہیں کر سکتی ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یس دیر ول بی ڈیلیبریشنز آن دس پرٹیکولر سبجیکٹ، اور اس پہ جو نتیجہ خیز بات ہوگی میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی. سو دیر از نتھنگ تو فائنل ابھی فرام ہم پی کہہ پی پی سکتے ہیں سائڈ. سیفلی کہ پیپلز پارٹی نے ابھی ججز کی تعداد 25 کرنے کے بل کو سپورٹ نہیں کیا ابھی تک، کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. یو کین کوٹ می، اینڈ میں آپ کو کیٹیگورک بات بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس پر اپنی کوئی حتمی رائے کا اعلان نہیں کیا. ٹھیک. تو آپ چلیں ابھی وہ اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے جو ابھی نہیں بنا، اس کا آئینی بینچ ہی نہیں بنا تو سربراہ ظاہر بعد میں بنے گا. تو آپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے آپس میں کچھ ڈیلیبریشن ہوئی ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت نمبر گیم ہے اس پہ تو 5 ججز اور 2 اپوزیشن کے لوگ اگر ان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن میں ایک ہی رائے ہو گئی تو آپ اور مسلم لیگ نون تو فارغ ہو جائیں گے. دیکھیں، ایک تو تھوڑی سی تصحیح کر دوں، اور آپ تو ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں کہ ہم دونوں حکومت میں نہیں ہیں، حکومت میں نون لیگ ہے. ہم ان کے نہیں، الائز میں نے ضرور کہا ہیں، آپ اور انہیں نون لیگ سپورٹ حکومت ضرور والے. کریں. نہیں، ہم حکومت والے تو جی اب دیکھیں ہم احترام بہت کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حکومت جو بھی ہو اپنا کام کرے، اگر غلطی ہوگی تو وہاں پر ضرور ہم بات کریں گے. ہم نے اس وقت جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے. تو آگے بھی ہم چاہیں گے کہ اس کی جو بھی امپلیمنٹیشن ہو، اس کے نتیجے میں لائی گئی جو بھی ترامیم آئین میں، 26ویں آئینی پیکج میں ہے، اس کو جب ہم فالو تھرو کریں تو اس پر بھی پیپلز پارٹی ہر سٹیپ پر اپنی رائے دے، اور اسے دینی چاہیے اور وہ دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ہم نے، بلاول صاحب نے اپنے ایفرٹ سے اس پورے پروسیس میں شامل کیا، ہم ان کی رائے کا بھی احترام کریں گے. اور اسی لیے جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کوئی 2 جماعتوں کے درمیان کا فیصلہ آپ کو نہیں، ہماری جانب سے 2 جماعتوں کا نہیں ہوگا، ہماری جانب سے ایک کلیکٹو وزڈم اس میں اپلائی ہوگی جو کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہوگی. سو اچھا، اب ایک دیکھتے ہیں اختلاف آگے کیا رائے ہوتا ہے. آپ کہ آئی تھنک کا پیپلز پارٹی کا جی اور نون لیگ کا یہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں اس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو 2 ممبرز نامزد کرنے کا یا ان کے ساتھ کسی اور سیاسی جماعت کے ممبر نامزد کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، نہ کہ ایک نون لیگ کا اور ایک پیپلز پارٹی کا. یہ اختلاف رائے ختم ہوا؟ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تک اس پر اختلاف رائے تو میں نہیں کہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ ایک ڈیفرنٹ ہو، ایک الگ پرسپیکٹیو ہم لا رہے ہوں ٹیبل پہ. تو حتمی فیصلے ابھی نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے چائنا وزٹ تھی، اس میں چیئرمین صاحب بھی جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ کینسل ہوئی ہے. صدر صاحب کی جو اچانک ان کی طبیعت کا پتہ چلا تو اس کے بعد وہ بھی کینسل ہوئی. تو ہمیں ابھی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ ڈائیلاگ کے نتیجے میں ہی فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے. کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کہوں گی پرسپیکٹیو ہے.
ہم اپنا پرسپیکٹو پیش کرتے ہیں حکومت کے سامنے اور رکھتے ہیں، اور دوسری بھی جماعتوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کام کریں. اگر پی ٹی آئی کی کوئی رائے ہے تو وہ بھی رائے دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کہے کہ جی میں نے بھی نہیں شامل ہونا اور کسی اور کو بھی کام نہیں کرنے دینا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پرسپیکٹیوز اپنے اپنے ضرور دیں، اور پھر جو بھی ٹھیک ہے. اچھا کنسنسس یہ بنتا بتائیے ہے گا، اس پہ آپ کام نے کریں. جی صدر صاحب کے ظاہر ہے صدر صاحب کو ان کو وہ جو چوٹ لگی ہے اور 4 ہفتے کا بیڈ ریسٹ ان کو دیا گیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. یہ بتائیے گا ان کی طبیعت اب کیسی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو 4 ہفتے کو انہیں ریسٹ دیا گیا ہے، کیا ہم اس سے یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ 4 ہفتے تک یو اے ای میں ہی رہیں گے، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک نہ ہی کسی نئی آئینی ترمیم پہ، نہ ہی کسی نئے بل پہ، یہ جو جس کی بات ابھی ہم نے کی ہے، جو جس کی تعداد بڑھانے کا، یا یہ اور 1-2 بلز ہیں، ان کے بارے میں کوئی ابھی پیش رفت نہیں ہو پائے گی؟ آئینی دیکھیں، بینچ ایک کے تو سربراہ کی بالکل صدر تعیناتی صاحب بھی کی نہیں ہو پائے طبیعت گی؟ کے دیکھیں، ایک تو صدر صاحب کی طبیعت پر یقیناً سب کو تشویش ضرور ہے، اور ان کے معالج کی جو بھی رائے ہوگی اس پر وہ عمل کریں گے. وہ ایک مضبوط آدمی ہے، انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے زندگی میں. یقیناً اگر ایک انفارچونیٹ حادثے کے نتیجے میں انہیں چوٹ لگتی ہے تو وہاں بھی ڈاکٹرز کی جو رائے ہے اس کو وہ سامنے رکھیں گے. ان کا کام بھی ہے. میں اس پر تو نہیں بات کر سکتی کہ وہ کتنے ہفتے وہاں مقیم رہیں گے، لیکن ریسٹ ضرور انہیں جو ایڈوائزڈ ہے وہ انہیں کرنا ہوگا. ان کی فیملی بھی چاہے گی کہ وہ ریسٹ کریں. جہاں تک پولیٹیکل باتیں ہیں یا پولیٹیکل فیصلے ہیں یا یہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے بعد کیے جانے والے جو فیصلے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی دیر ہوگی کسی ایک ایشو کی وجہ سے. اس میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو وہ کنسنسس بلڈنگ کی وجہ سے لگے گا، یا ڈائیلاگ جو پولیٹیکل ہے اس کی وجہ سے لگے گا. اور جتنا زیادہ جلدی ہوگا اچھا ہوگا، لیکن جتنی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ٹھیک. بھی کنسنسس ہوگا وہ بہتر ہوگا، آئیڈیل ہوگا. تو جب اتنا بڑا ٹھیک کام ہو گیا، 26ویں ٹھیک آئینی ترمیم اتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی ہے، تو آگے کے فیصلے بھی کنسنسس سے ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ صحیح، کوئی قباحت نہیں ہے. بہت شکریہ، ہم سے بات کرنے کا ہاتھ ہوگی. وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا ایڈیٹوریل دوہری شہریت کتنا اچھا ٹاپک ہے. کیا وفاداری تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایڈیٹوریل ہمارا آج کا دوہری شہریت، کیا وفاداری تقسیم ہو سکتی ہے، یہ میرا سوال ہے. اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ دن پہلے میمونہ ستار کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں اور طلعت حسین کے ساتھ ایک پروگرام میں نے یہ کہا کہ دوہری شہریت پاکستانی کی ختم کر دینی چاہیے جس طرح انڈیا نے ختم کی ہوئی ہے. اور ایسے بہت سارے ممالک ہیں، 50 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں جو دوہری شہریت کی اجازت نہیں دیتے. انڈیا کا میں اس لیے ذکر بار بار کر رہا ہوں کہ ہمارے ہر بینچ مارک کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسا رہن سہن ہے، ایک جیسا موسم ہے. انڈیا کے کیملا ہیرس انڈین اوریجن کی ہیں، وہ امریکہ کے صدر کا الیکشن لڑ رہی ہیں. رشی سونک ابھی وہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے کچھ عرصے پہلے تک، وہ انڈین اوریجن کے ہیں. تقریباً لوگ انڈین اوریجن کے، وہ جو سلیکن ویلی ہے امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو گڑھ ہے، وہاں پہ وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے گوگل کا سی ای او، الفابیٹ کا سی ای او، مائکروسافٹ کا سی ای او، ایڈوب کا سی ای او، ایپل اور انویڈیا کا سینئر وائس پریزیڈنٹ، میٹا کا وائس پریزیڈنٹ، ٹیسلا کا وائس پریزیڈنٹ، اور ٹویٹر کا جو ایکس سی او، یہ تمام انڈین ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی وہاں پہ جتنے موجود ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پاکستانی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے. بھئی آپ کسی اور ملک چلے گئے ہیں، آپ وہاں کے شہری بنے، اور کیوں بنے، یہ میرا دوسرا اعتراض ہے. اور میرا یہ اعتراض سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں کہ آپ نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے اپنے اس ملک کا جس پہ آپ اپنی وہ میں حلف پڑھنے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا. اور پھر میں پوچھوں گا، یہاں سے ریٹائرڈ ہو کہ آپ وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کے بچے وہاں چلے جاتے ہیں اور یہ حلف اٹھاتے ہیں آپ، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وفاداری تقسیم ہو سکتی ہے؟ امریکہ کی شہریت کا حلف نامہ، میں کسی بھی غیر ملکی بادشاہ، حاکم یا ریاست جس کا میں شہری رہا ہوں کے ساتھ اپنی تمام وفاداریوں اور حمایت کو مکمل اور قطعی طور پر چھوڑنے کا حلفیہ اعلان کرتا ہوں. تو جتنے پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے امریکی شہریت لی ہوئی ہے نا، انہوں نے حلف دیا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری، کوئی حمایت نہیں کروں گا.
ये आपने हल्फ दिया है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अमेरिका के आइन और कवानीन की मुकम्मल हमायत और दिफा करूंगा। आगे चले जरा, बड़ा मजेदार चीज आगे आ रही है। तमाम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ मैं अमेरिका के साथ हकीकी वफादारी रखूंगा। जब कानूनी तौर पर जरूरत पड़े तो मैं अमेरिका के दिफा के लिए हथियार उठाऊंगा और अमेरिका की मुसल्लह अफवाज में गैर जंगी खिदमात अंजाम दूंगा। मैं शहरियों के लिए हिदायत के तहत कौमी अहमियत के काम अंजाम दूंगा। और जो बरतानिया का है, मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं कानून के मुताबिक बरतानवी शहरी बनने पर उसके अजीम शान बादशाह किंग चार्ल्स III और उनके वारिसों और जाननशीनों के साथ वफादार रहूंगा। वारिसों और जाननशीनों के साथ, ये ऑस्ट्रेलिया का भी यही है, न्यूजीलैंड का भी यही है, कनाडा का भी यही है। आपने ये हल्फ दिया हुआ है उस जमीन का, उस जमीन के साथ जुड़े लोगों का, तो वहां रहें, वहां अपनी जगह बनाएं जैसे इंडियंस बनाते हैं, वहां उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें। ये सोशल मीडिया पे हमें गालियां देना, हमारी गाड़ियों के पीछे भागना, हमारे चीफ जस्टिस की गाड़ी के पीछे भागना, खुदा का खौफ करें, खुद भी जिंदा रहें और हमें भी जिंदा रहने दें इज्जत के साथ। गुड नाइट।